अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे। इस वक्त नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पर बहुत सा प्रेशर भी है, बहुत से इम्तहानात भी हैं और बहुत से सवालात भी हैं। सवालात उनकी ज़ात से ज़्यादा उनको जितने मुतनाज़ा तरीके से लाया गया है उस पर हैं। और ऑब्वियसली जिसको लाने वाले इतने मुतनाज़ा और इतने जाली इक़्तिदार के मालिक अफराद हों तो डेफिनेटली फिर उन पर भी सवालात उठेंगे जो उनकी चॉइस हों। और ख़ास तौर पे जब आप दो सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके एक ऐसे जज को चीफ जस्टिस बनाएं जिनको 2 साल बाद वैसे ही आइन से खिलवाड़ किए बगैर भी बनना ही था चीफ जस्टिस, तो उसमें बहुत से सवालात उठते हैं। खैर, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते साथ पहले दिन तो बहुत सी एक्सपेक्टेशंस जो हुकूमत की थी उनको हिला के रख दिया, बिजलियां गिरा दी। ये भी कहना गलत ना होगा कि बिजलियां गिरा दी हुकूमती तवक्कुआत पे। मसलन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जिस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल के गए थे काजी फाइज ईसा, क्योंकि वो एक अपराइट और ऑनेस्ट जज हैं, और ऑनेस्ट जज जो मेरिट पे फैसले करता हो उसकी इस निज़ाम में फ़िलहाल गुंजाइश नहीं। अब उनका आते साथ इस मामले को रिवर्स करना और काजी साहब के गंदे और घटिया फैसले पर क्रॉस लगा के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक कर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ खुद उस कमेटी का हिस्सा बनना, अब जाहिर है कि ये चीज़ हुकूमत को परेशान कर रही है। दूसरा ये कि जो फुल कोर्ट उन्होंने बुला लिया है कल दोपहर 1 बजे 28 अक्टूबर को, वो भी हुकूमत के लिए बड़ी अब एक अलार्म बज गया हुकूमत के लिए कि उसमें कौन से मामलात डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि इतनी लानत मोल लेकर और इतनी लान तान और इतनी आवाम से गालियां खा के भी अगर हुकूमत ने ऐसे चीफ जस्टिस को लाना था जो कि उनकी मर्जी के मुताबिक काजी साहब की तरह कठपुतली बनकर चलने की बजाय आइन के मुताबिक मेरिट पे फैसले करे, तो ये इनको काबिल कबूल नहीं। ताहम ये कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अच्छे जज हैं, बुरे जज हैं, सही करेंगे, गलत करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो जो भी करते आए, जाहिर है पेशावर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसमें बड़ी अच्छी इनकी रेपुटेशन थी, ये सारे जजेस को मिलकर लेकर साथ चलते थे बरक्स काजी साहब के। लेकिन अब चूंकि चीफ जस्टिस उनको जिस तरह से लगाया गया है वो हरगिज हरगिज इसलिए नहीं लगाया गया कि वो आवाम को इंसाफ दें और बड़े मेरिट पे आके वो आइन के मुताबिक फैसले करें। उनको काजी साहब का छोड़ा हुआ जो गंद है उसको मजीद मल्टीप्लाई करने और फैलाने के लिए लाया गया है। लेकिन क्या वो हुकूमत की इस गंदी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरेंगे या वो आइन के मुताबिक चलेंगे? क्या वो काजी फाइज ईसा पार्ट 2 या काजी फाइज ईसा प्रो मैक्स बनेंगे, या फिर वो आइन के मुताबिक चलकर तारीख की किताबों में अपना बेहतरीन नाम लिखवाएंगे? ये बहरहाल तय होना बाकी है। सो हम केस टू केस और डे टू डे बेसिस पे फैसला करेंगे, तज्जिया करेंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अवाम की तवक्कुआत पे कितना पूरा उतर रहे हैं। सो ना अभी हम गैर ज़रूरी तौर पे उनकी तारीफ करेंगे, ना गैर ज़रूरी तौर पर उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि उनको एक मुतनाज़ा तरीके से लाया गया है। हम उनकी कारकर्दगी पे 100% उनका तज्जिया करेंगे, उनकी कारकर्दगी का। अब ख़वातीन व हज़रात, मामला ये है कि काजी फाइज ईसा जो बड़ा कहा करते थे कि इफ़ यू कांट स्टैंड हीट इन द किचन गेट आउट ऑफ द किचन, काजी साहब लगता है अपनी इक़्तिदार के मसनद से उतरते ही उनको किचन में इतनी गर्मी महसूस हुई कि उनके लिए शायद अब सांस लेना महाल था उस पाकिस्तान में जिस पाकिस्तान का उन्होंने 1 साल में कीमा कर दिया। और हाल ये है कि आप एक रात भी नहीं गुजार सके अपने इस मुल्क में जिसके आप इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे थे, इतने रूथलेसली, इतनी बेदर्दी से अवाम की राय को कुचल कर आप जिस तरह से बेशर्मों की तरह जो अवाम मुखालिफ फैसले करते चले जा रहे थे, उसके बाद आपने उस मुल्क में एक दिन भी रहना मुनासिब नहीं समझा और आप उसी तरह फरार हो गए जिस तरह आपके कायद नवाज शरीफ साहब आपकी रिटायरमेंट से चंद घंटे पहले फरार हो गए। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए जो सारा गठजोड़ इकट्ठा था, नवाज शरीफ, काजी फाइज ईसा, नदीम अंजुम, ये सब तो एक एक करके चले गए, रुखसत हो गए। अब 26वीं तरमीम इनके गले का फंदा बन चुकी है जिसकी डिस्कशन को ये ख़त्म करने के लिए 27वीं तरमीम पर अब बहस को शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी गंद ये करना चाहते हैं उसकी बुनियाद 26वीं तरमीम है।
اگر 26ویں ترمیم کو فل کوٹ بٹھا کر اڑا دیا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ورسٹ نائٹ میئر ہوگا، اور پاکستانی عوام کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی خبر اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اب 27ویں ترمیم کیا ہے، اس کا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں ابھی لیٹلی ذکر کیا ہے جی، کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ جو ہے حکومت وعدہ کر چکی ہے اپنے اتحادیوں کو کہ ہم ضرور اس کو لے کے چلیں گے، تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت تو کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل میں ان کو دلچسپی نہیں، سوائے عمران خان اور ان کی جماعت کے چند ایک لوگ جن کو نشان عبرت بنا کر پاکستانی عوام جو کروڑوں کی تعداد میں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور اس وقت عمران خان کے ساتھ اپنی ان فلنچنگ سپورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو ڈرایا جا سکے کہ اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا نہ چھوڑا تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی بھی ایک بنا لی ہے، جو کہ عمران خان کی سپورٹ کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے کہ جی اگر آپ نے اس کے حق میں بات کی تو آپ کسی کو 5 سال کی سزا، 10 سال کی سزا، 15 سال کی سزا۔ ظاہر ہے یہ ایون بنانا ریپبلک میں اس طرح کے لطیفے نہیں ہوتے، لیکن اس سب کچھ عوام کو ڈرانے کے لیے کہ آپ اس کا نام لینا چھوڑ دیں۔ ان کا خیال تھا کہ ٹی وی پہ اس کا چہرہ دکھانا بند کریں گے، نام لینے پہ پابندی لگا دیں گے، اینکرز کو ڈرائیں دھمکائیں گے، جو باز نہیں آتے ان کو میری طرح جو لوگ ہیں کہ جو صحیح بات کرتے ہیں ان کو نکال دیں گے، اور جو کچھ صحیح بات کرنے والے باقی بچے ہیں ان کو بھی ڈرا دبکا کے کہ خبردار سچ نہیں بولنا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے عوام ڈر دبک جائے گی، کیونکہ میڈیا ایک زمانہ تھا کہ عوام کی رائے کو طے کرتا تھا، شیپ اپ کرتا تھا۔ اب حالات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پہ عوام کی رائے کو دیکھ کر میڈیا اپنے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے کہ آج شام ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے۔ Now the tables have turned، اور اب ان سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے آپ نے دیکھا کبھی فائر وال کا ڈرامہ، کبھی کچھ۔ اب اسی طرح جس طرح فائر وال کا بڑا شور مچا تھا، اب 27ویں ترمیم کے ذریعے عمران خان کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے اور بھی سویلینز کو ڈرانے کے لیے، اس کی اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس کا یہ شوشہ میڈیا پہ چھوڑنا شروع کریں گے۔ کر یہ کچھ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ بھٹو کا زمانہ یاد کیجئے کہ جس وقت ضیاء الحق کا اقتدار، ان کی رعونت، ان کا غرور اور تکبر اپنے عروج پر تھا، اس کے باوجود ضیاء الحق نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ فوجی عدالت میں لے جا کے ان کو پھانسی کے پھٹے پہ چڑھاتے۔ پھانسی کا پھندا سویلین عدالت سے ہی لگوایا گیا، جس کو بعد ازاں 5 دہائیوں کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے ہیرو بننے کے لیے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ بہت سے لوگ اس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہتے ہیں، لیکن آج وہ دور نہیں رہا۔ گزارش یہ ہے کہ آج وہ دور نہیں رہا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج آپ کی برطانیہ سے بھی اس وقت 20 پارلیمنٹیرینز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ڈیفنس سیکریٹری کو لکھ بھیجا ہے کہ عمران خان کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے کوشش کی جائے اور پاکستانی اتھارٹی سے بات کی جائے۔ امریکہ میں آپ سب جانتے ہیں پہلے ہی شور اٹھ چکا ہے، اور امریکہ وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ عمران خان سے تکلیف تھی۔ آج امریکہ نے خود پینترا بدل لیا ہے اور اب اس وقت حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ جو کل تک کہتے تھے کہ اب یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اب ہم دونوں ساتھ نہیں سروائیو کر سکتے، اب یا وہ یا ہم۔ اور اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا آئینی اور غیر آئینی ہے، اور کیا قانونی اور غیر قانونی ہے، اور کیا صحیح اور غلط ہے، اب ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ تو یہ بڑکے مارنے والے آج کلیبریشن کی بات کرتے ہیں کہ آئیے مل کے چلیں، ہم تو مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جس کے سر پہ یہ ساری بدماشی چل رہی تھی پچھلے 2.5 سال سے، اس نے تو پینترا بدل لیا۔ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے، اب تو ریپبلکنز کی حکومت آنے لگی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے یہ معاملات کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بشرا بی بی کی بھی رہائی جو ہے وہ ہو گئی، اسی لیے عمران خان کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے آپ کو جو تھوڑے بہت ٹھنڈے پڑتے معاملات نظر آتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کی بیوی یا بہنوں نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ کبھی بھی جیل کی تکلیفیں نہ برداشت کرتی۔ یہ بالکل فضول بکواس ہے کہ ڈیل ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی، کوئی بات چیت طے نہیں ہوئی۔ عمران خان جب تک باہر نہیں آتے اور ہمیں سب کچھ نہیں بتاتے کہ کیا کیا آپ بیتی ہے، تب تک تو ہم کسی کی بھی بات پہ یقین نہیں کر سکتے کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ قوم تو صرف عمران خان کی بات پہ یقین کرتی ہے، تو جب تک وہ اپنی آپ بیتی نہیں بتاتے تب تک عوام کسی دعوے پہ بھی یقین نہیں کرنے والی۔ اور جہاں تک بات رہے گی ان کی بیوی اور بہنوں کی، تو انہوں نے جتنی تکلیف اور اذیت ناحق برداشت کی ہے
وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے ان خواتین کو کہ کس طرح سے یہ سیسا پلائی دیوار بن کر عمران خان کے ساتھ ان کے نظریے پر ڈٹ کے کھڑی رہیں، اور نہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہیں اس حکومت کے یزیدی ہتھ کنڈوں کے آگے سر جھکایا۔ تو اب بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ وزارت قانون کے مشیر ہیں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا جی۔ انہوں نے سمر عباس کے پروگرام میں دنیا نیوز پہ دعویٰ کیا ہے، بلکہ دعوے سے زیادہ انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنا ٹینیور پورا کر لیتے ہیں بطور چیف جسٹس، تو پھر آئندہ سے جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ سینیورٹی کی بیس پہ آئے گا، سینیورٹی پرنسپل کو ریسٹور کر دیا جائے گا۔ کیا بات ہے! آپ لوگ تو کہتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم عوام کے مفاد کے لیے لائی جا رہی ہے، اور آپ پہ پی ٹی آئی الزام لگاتی تھی کہ آپ صرف منصور علی شاہ اور منیب اختر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور آج آپ خود اپنی اس بات سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو اس پرنسپل سے کوئی تکلیف نہیں تھی، سینیورٹی پرنسپل سے، جو مرضی چیف جسٹس آئے بس ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ وہ دو لوگ آپ کو پتا تھا کہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو کبھی بھی آپ کے کنٹرول میں آ کے وہ غلط فیصلے نہیں کریں گے، میرٹ کو ذبح نہیں کریں گے، جس طرح قاضی صاحب کرتے رہے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو سپر سیڈ کرا کے اس امید پہ یحییٰ آفریدی صاحب کو لے آئے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بنے اور قاضی صاحب کا پھیلایا ہوا گند، اس گندے سلسلے کو آگے اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ اب جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے بظاہر تو ابھی 2-3 کام بڑے اچھے کیے، جس طرح میں نے بتایا کہ جو آپ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں سے منیب اختر صاحب کو جس طرح نکالا تھا قاضی صاحب نے، اس فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے دوبارہ سے ان کو شامل کر لیا گیا ہے منیب اختر صاحب کو۔ اسی طرح فل کورٹ جو بلا لیا ہے کل، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو جتنے بھی سپریم کورٹ کے کمرے ہیں اس میں جو بھی ہیئرنگز ہو رہی ہوں گی وہ سب لائیو ٹرانسمیشن ان کی ہوگی۔ قاضی صاحب صرف خود ہیرو بننے کے لیے اپنی وہ کرتے تھے، اور اس میں بھی بیچارے بے عزت ہی ہوتے تھے، کیونکہ شاید اگر ہم آپ کو کوئی بات بتاتے کہ قاضی صاحب نے عدالت میں یوں بولا ہے تو یقین کریں آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو مانتے بھی نہ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کورٹ رپورٹرز بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو جرنلسٹ اور تجزیہ نگار جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب جھوٹ بول رہے ہیں، چیف جسٹس کیسے اتنا گر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی شان کہ قاضی صاحب کے ہاتھوں سے وہ فیصلہ خود کروایا جس نے ان کی حقیقت عوام کے سامنے عیاں کر دی۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی کے جو جھوٹے کیسز بنائے گئے ہیں، زیادہ تر تو جھوٹے کیسز ہی ہیں نا، شاید کوئی ہوں گے 2-4 لوگ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا بھی ہو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری پی ٹی آئی کو آپ نے اٹھا کے پٹخ دیا جیل کے اندر کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں۔ مطلب یاسمین راشد، عمران خان کی بہنیں، یہ سب وہ تھیں جو منع کر رہی تھیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا، اور آپ نے یہ اتنا گلیئرنگ ایویڈنس ہونے کے باوجود جو ان کو انوسنٹ ثابت کرتا ہے، ان کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرتا ہے، اس کے باوجود ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ تو ان معاملات کو دیکھتی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے طلب کر لیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے تمام تر ریکارڈ سمیت 7 نومبر کو کہ آ جائیے اور آ کر ذرا بتائیے کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے۔ اب ظاہر انسداد دہشت گردی کی عدالتیں وہ ہیں جہاں پہ سارے معاملات جو ہیں پی ٹی آئی کو کھڈے لائن لگانے کے وہ چل رہے تھے، اور ہر طرح کا پریشر ان اے ٹی سی کی عدالتوں کے بھی چند ججز نے شکایت کی تھی، جب 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے خط لکھا تھا کہ ہم پہ ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے اور ہم پر ناحق دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم میرٹ کی بجائے کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے دیں۔ یہی حال اے ٹی سی کے ججز کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش تھی مبینہ طور پہ، جس کا اب بہت اہم معاملہ ہے، اور اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس لٹرلی 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو قاضی صاحب نے اختیار کیا، جو مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے، اس میں صرف اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں بوٹ پالش کرنے پڑتے ہیں، اور وہ راستہ مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ اسی طرح قاضی صاحب نے یہ کہے بغیر پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا جو راستہ ان کو آتا تھا، تو اس کا عبرتناک انجام تو آپ دیکھ چکے، وہ چاہے نواز شریف کا حال دیکھ لیں یا آپ قاضی فائز عیسیٰ کا حال دیکھ لیں۔ نواز شریف اس ملک کا ایک قد آور سیاستدان کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ نواز شریف جس حلقے میں جایا کرتے تھے وہاں کا ووٹ پکا ہو جایا کرتا تھا، ایک زمانہ ہوتا تھا میاں صاحب کا، اور یہ مجھے میاں صاحب کے ایک بڑے قریبی سینئر نون لیگی رہنما نے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ واقعہ سنایا کہ ہم اپنے حلقے میں میاں صاحب کا ایک چکر لگواتے تھے تو وہ سارے
پورے شہر پہ امپیکٹ آ جاتا تھا اسے ایک حلقے میں جانے سے، جبکہ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ میاں صاحب کو جس حلقے میں لے جاؤ اس سارے شہر کا ووٹ ٹوٹ جائے گا. میاں صاحب کا اب کسی بھی حلقے میں جانا ووٹ بنواتا نہیں، بڑھواتا نہیں، ووٹ کٹواتا اور توڑواتا ہے. تو ایسے قدآور سیاست دان کو زمیں بوس ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی. کس لیے؟ جو راستہ انہوں نے اپنایا. جبکہ دوسری طرف عزت، خود مختاری اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو صحیح معنوں میں انٹیکٹ رکھنے کا راستہ ہے جو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دیکھنا ہے کہ اب اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا آئین کے مطابق اپنی سیلف اسٹیم کو برقرار رکھتے ہوئے، جتنی وہ اچھی ریپوٹیشن کے حامل ہیں، جس طرح چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ رہ چکے ہیں اور اچھی ریپوٹیشن کے ساتھ واپس آئے وہاں سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کو ہرگز ہرگز انصاف کرنے کے لیے اور عوام کو فائدہ دینے کے لیے نہیں لایا گیا. سو کیا وہ اپنے لانے والوں کے گندے مقاصد کو پورا کرتے ہیں یا عوام کی جو عوام کے حقوق کا استحصال نہ کر کے آئین کی بالادستی قائم کرتے ہیں اور سٹینڈ لے جاتے ہیں جس پہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ، یہ دیکھنا باقی ہے. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. آخر میں پی ٹی آئی کی آپس میں جو تھوڑی سی وہ چل رہی ہے، فواد چودھری صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ وہ فواد چودھری کو دوبارہ سے پی ٹی آئی میں شامل کروانے کی کوشش کر رہے تھے خان صاحب سے جب ملے وغیرہ وغیرہ. میرا ان سب کو مفت مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آپس میں لڑنے کی بجائے آپ سب کا فوکس صرف اس ایک چیز پہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے. سو اگر آپ پی ٹی آئی کو نہیں بھی سپورٹ کرتے، کسی اور جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس وقت ناحق اسیری کے خلاف آواز اٹھانا ہر پاکستانی پہ فرض ہے. تو اس وقت عمران خان کی ناحق قید کے حوالے سے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. باقی ساری چیزیں ڈسٹریکشنز ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سلمان اکرم راجہ نے بہت اچھے طریقے سے اگنور کیا ہے فواد چودھری کے کامنٹ کو. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اس پہ کیا رسپانس دوں اور کیوں میڈیا کو مزید آپ چارہ فراہم کریں کہ وہ اس پہ مزید پروگرامز کرتا جائے بجائے اس کے کہ وہ خان صاحب کی رہائی پہ بات کرے. سملرلی فواد چودھری ہیں، اس وقت بالکل ان کی غیر ضروری تنقید ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ. جو بھی کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں، کم از کم انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے وہاں پہ. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے بندے ہیں اس لیے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مار کوٹ کے سائڈ پہ کر دیا. یہ بہرحال آنے والا وقت بتائے گا. ظاہر ہے جب آپ اپنے حصے کی کہانی بتائیں گے تو اس وقت پھر خان صاحب اور پوری پاکستانی قوم سنے گی بھی، پرکھے گی بھی کہ اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا آپ کو پی ٹی آئی میں دوبارہ شامل کرنا ہے یا نہیں. یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پہ تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا عمران خان کی رہائی سے آپ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں توجہ لوگوں کی. سو اس معاملے کو میرا خیال ہے کہ فضول ڈسکشنز کی بجائے خان صاحب کو کس طرح سے ایک مؤثر سیاسی اور قانونی حکمت عملی کے تحت آپ نے اس اسیری سے، ناحق اسیری سے نکلوانا ہے. دس شوڈ بی دی اونلی تھنگ دیٹ ایوری پاکستانی شوڈ بی فوکسنگ آن. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.